बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सितारे क्यों बनाए? इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, ऐ रब हमारे, तूने ये बेकार ना बनाया, पाकी है तुझे, तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अल्लाह के अजीम शाहकार निज़ाम फ़ल्कियात के कुछ पहलुओं की बात करेंगे, जिसमें आपको सितारों के बारे में भी बताएंगे। सितारों में ऐसे सितारे पाए जाते हैं जो दमदार सितारे कहलाते हैं। आपको बताएंगे कि दमदार सितारे कैसे होते हैं और सदियों से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आने वाली तबाही का दमदार सितारों से क्या ताल्लुक़ है और उनके बारे में मुख्तलिफ कौमों में क्या तस्वुरात पाए जाते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पहले ज़माने में सितारों से रास्ता कैसे देखा जाता था और जदीद टेक्नोलॉजी में सितारों से रास्ता देखने का तस्वुर मौजूद है या ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम इल्म फ़ल्कियात के बारे में क्या कहता है और मुसलमानों ने इस इल्म में क्या क्या तोहम परस्ती ईजाद कर रखी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प साबित होगी, जिससे आप यकीनन कुछ सीखेंगे। इसलिए आपसे बस गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, सन 1556 में एक कुदरती आफत से जबरदस्त तबाही हुई थी, जिसके नतीजे में 40 पहाड़ अपनी जगह से हट गए थे। कुछ जगहों पर नई जमीन निकल आई थी और कुछ जगहों से जमीन बिल्कुल गायब हो गई थी, जिसमें शुमाली चीन के शानशी सूबे में जबरदस्त जिल्जिला आया था, जिसे अब तक रिकॉर्ड किए जाने वाले जिल्जिलों में सबसे मुहल्लिक जिल्जिला समझा जाता है। उसका तखमीना शिद्दत 8 लगाया गया था। जिल्जिला 23 जनवरी 1556 ईस्वी को सुबह सवेरे शानजी और हमसाया सूबे शानसी में आया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 8,30,000 अफराद हलाक या जख्मी हुए। ख्याल किया जाता है कि इस बड़े पैमाने पर हलाकतों की वजह से दोनों सूबों की आबादी में तकरीबन 60% कमी आई। मकामी तारीखें, जिसकी तारीख BCE 1177 है, जिल्जिले का मरकज़ शानजी में हॉक्सियन के गिर्द वाक़ है। ये तारीखें, जो सूबे में 26 दीगर तबाहकुन जिल्जिलों को रिकॉर्ड करती हैं, 1556 ईस्वी के जिल्जिले से होने वाली तबाही को एक वाज़ेह तफसील के साथ बयान करती हैं, जो इन सब रिकॉर्डों में सबसे मुनफरिद है। अगरचे जिल्जिला सिर्फ चंद सेकंड्स तक जारी रहा, लेकिन उसने पहाड़ों को बराबर कर दिया, दरियाओं के रास्ते बदल दिए और बड़े पैमाने पर सैलाब आया और उससे कई मकामात पर आग भी भड़क उठी, जो कई दिनों तक चलती रही। नाजरीन, मकामी रिकॉर्ड के मुताबिक जिल्जिले में हलाक होने वालों में ज़्यादातर वो लोग थे जो इमारतें गिरने से कुचले गए थे। इसलिए उस जिल्जिले के बाद कुदरती आफात से निमटने के तरीके ईजाद किए गए, जिसके बायस 1556 ईस्वी के जिल्जिले के बाद पत्थर की बहुत सी इमारतें जो हमवार कर दी गई थीं, उनकी जगह मुतअद्दिल ज़्यादा जिल्जिले से मुतासिर ना होने वाला मवाद जैसे बांस और लकड़ी से बनी इमारतें बनाने पर तवज्जो दी गई। कुदरती आफत, मौसम और आबो हवा के वाक़यात या जिल्जिलों, लैंड स्लाइडिंग और दीगर वाक़यात की वजह से हो सकती है, जो ज़मीन की सतह पर या खुद सियारे के अंदर पैदा होती है। ज़मीन पर कोई भी जगह कुदरती आफत से महफूज नहीं है, ताहम बाज़ किस्म की आफात अक्सर महदूद होती हैं या मखसूस जोग्राफियाई इलाकों में ज़्यादा कसरत से होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कि एक अजीम दमदार सितारा पहली बार फरवरी 1556 ईस्वी में नमूदार हुआ और जिसका मुशाहिदा पूरे यूरोप में हुआ। ऐसा लगता है कि ये दमदार सितारा फरवरी के आखिर से पहले कुछ जगहों पर देखा गया था, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते के वस्त तक उसे आम तौर पर नहीं देखा गया था। इसका बज़ाहिर कतर चांद के निस्फ के बराबर था और उसकी दुम हवा से भड़कने वाली मशअल के शोले से मुशाबहत रखती थी। कार्नेल्स गेमा ने कहा कि दमदार का सर जब पहली बार नमूदार हुआ तो मुश्तरी जितना बड़ा था और उसका रंग मरीख से मुशाबहत रखता था। 1556 ईस्वी में एक रियाजीदान और तबीब पाल फेब्रिशियस ने मुक़द्दस रूमी शहनशाह चार्ल्स पंजुम के दरबार में भी इस दमदार सितारे का मुशाहिदा किया था। नासा के मुताबिक दमदार सितारे की इतला सबसे पहले 27 फरवरी 1556 को मिली थी। ये 13 मार्च को पेरिजी में और 22 अप्रैल को पेरी हेलमेन में था।
नाजरीन, इस अजीम दमदार को चार्ल्स पंजम का दमदार सितारा भी कहा जाता था। जब शहनशाह ने पहली बार उसे देखा तो वो हैरान खड़ा हुआ और कहा, ये खौफनाक निशानी है जो मेरी किस्मत बदल देगी। चार्ल्स ने अपनी फतूहात के बाद दुनिया से सबकदोशी के बारे में तवील अरसा गौर किया था और दुनिया से बिनबास लेने के लिए आसमानी हुक्म की अलामत के तौर पर उसने दमदार सितारे को निशानी समझा और उसने सेंट जस्ट प्लासेंटिया की पुरअमन खानकाह की तरफ जाने में मजीद देर नहीं की और रवाना हो गया। 1618 में ब्लेंजिंग स्टार्स नामी एक गुमनाम अंग्रेजी मकाले ने दमदार सितारे के बारे में कुछ यूं कहा, शहनशाह चार्ल्स के ज़माने में जिसे अजीम कहा जाता है, एक चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ जिसके बारे में सोचते हुए शहनशाह ने अपनी नज़रें सितारे पर जमाई और उस पर गहराई से गौर करने के बाद उसकी अहमियत को समझा और इसलिए एगेनार्ड नामी एक फ़लसफ़ी को बुलाकर उसके साथ सितारे के बारे में बहस की और आखिर में कहा कि उसके ज़हूर से उसके लिए किसी संगीन आफत का खतरा है। नाजरीन, एक पुर्तगाली पादरी फ्रायर दी गेस्पर दा क्रूज जिसने 1556 ईस्वी में ग्वांजो का दौरा किया था, उसने शांसी में आने वाले जिलजिले को दमदार सितारे से मिलाते हुए दावा किया था कि ये तबाही उस दमदार सितारे के नजर आने की वजह से हुई है। यानी अगर वो सितारा किसी तबाही वाली जगह पर हादसे से पहले या बाद में कहीं दिखाई देता है तो यकीनी तौर पर आने वाली आफत का जिम्मेदार होता है। इस पुर्तगाली ने अपनी 1569 की किताब में लिखा कि क्या दमदार सितारा ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आफत की अलामत है और ये दजाल की पैदाइश की अलामत भी हो सकती है। अपने हिसाबात को कॉनराड वोल्फ हार्ट के चार्ट से और पुराने रिकॉर्ड से जमा किए गए कुछ दूसरे खाम डेटा से मिलाकर उसने अखज करदा नताइज का मुआजना एक अजीम दमदार सितारे से किया जिसका मुशाहिदा कैम्ब्रिज के फ्रायर जाइल्स ने तब किया था जब 1264 ईस्वी में सितारा नमूदार हुआ था और उसका नुकसान जॉन रसेल हिंद की क़यादत को हुआ था। ये भी कहा गया है कि 1264 वाला दमदार सितारा ही 1556 में वापस आया है। इसके साथ ये भी पेशनगोई की गई कि ये सितारा 18वीं और 19वीं सदी में फिर वापस आते हुए अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। लेकिन बादशाह दमदार सितारों का आपस में कोई ताल्लुक जाहिर नहीं हो सका था। रूस के लोग भी आयोन दी टेरिबल जैसे जालिम बादशाह के तसल्लुत को भी उसी दमदार सितारे से जोड़ते थे। तमाम अहले मगरिब दमदार सितारे के नजर आने को नहुसत और हलाकत की निशानी समझते हैं और जमीन पर उतरने वाली आफात को उस सितारे के नजर आने से जोड़ते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि अहले मगरिब में तो हम परस्ती अपने उरूज पर है। पेरिस पर 13 नवंबर 2015 को हमला हुआ जबकि 13 का अदद यूरोप में मनहूस समझा जाता है। तफसीलात के मुताबिक तो हम परस्ती हो या बदशगुनी जदीद तहजीब के सरखेल अहले मगरिब भी इन ज़हनी खुराफात में मुब्तला हैं। गोरों के नज़दीक 13 का हिंसा मनहूस है, इसलिए तो वो इमारतों में 13 नंबर का कमरा बनाते ही नहीं है, ना ही 13वीं मंजिल। इल्मुल आदात के माहिरीन के मुताबिक 13 के 2 अदद हैं, 1 और 3, जिसका हासिल बनता है 4 और चीनियों समेत अहले मगरिब के नज़दीक 4 मौत का अदद है। अब उसे हुस्ने इत्तिफाक कहिए या कुछ और कि पेरिस हमले भी 13 तारीख को हुए और हर समत मौत मंडलाती रही। अहले मगरिब के बाज़ अफराद तो इतने तोहम परस्त वाक़े हुए हैं कि 13 तारीख जुम्मे को आने पर वो शॉपिंग करने बाजार तक नहीं जाते। गोरों की तोहम परस्ती की सुई 13 पर ही नहीं अटकती। उन्होंने 13 के साथ 11 को भी मनहूस अदद करार दिया है। उनकी मंतक के मुताबिक पेरिस हमले 13/11 को हुए। इससे पहले मुंबई हमला 26/11 और ट्वेन ट्रेड सेंटर अटैक 9/11 को हुआ। अहले मगरिब की सादा लोही देखकर तो यही कहा जा सकता है कि तोहम परस्ती, विसवसे, बदशगुनी और वाहियात ख्याल किसी खास कौम की मीरास नहीं, ये तो जदीद दौर की मिसालें हैं। कदीम लोग इससे भी बढ़कर थे, जैसा कि वो दमदार सितारे से मौत से भी ज्यादा खौफजदा रहते थे और आज तक उस सितारे के बारे में यही तस्वुर पाया जाता है। चाइना में कई साल पुरानी हड्डियां मिली हैं जिनके
اوپر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی دمدار ستارے جیسی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی دمدار ستارہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور عموماً اس سے ڈر اور خوف ہی جڑا رہا ہے۔ ناظرین، دمدار ستارے کو انگریزی میں کومیٹ کہا جاتا ہے۔ کومیٹ لاطینی زبان کے لفظ کومیٹا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے لمبے بالوں والی۔ دمدار ستارے میں خود روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ ان کا مقام ستاروں کے برخلاف تبدیل ہوتا رہتا ہے اور یہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، اگرچہ ان کا محور حد سے زیادہ بیضوی ہوتا ہے، اس لیے کبھی تو یہ سورج کے بالکل قریب آ جاتا ہے اور کبھی پلوٹو سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ان کی رفتار سورج کے فاصلے کی بنیاد پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ سورج کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے سورج سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ دمدار ستارے کے 3 حصے ہوتے ہیں: سر، قلب اور دم۔ دمدار سیارے کا مادہ نہایت ہی بادل سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے، اس وجہ سے دمدار سیارے کے جسم میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی دم بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض دمدار سیاروں کی دم کروڑوں میل لمبی ہوتی ہے۔ قلب درمیانی روشن حصے کو کہتے ہیں۔ قلب کے آگے ایک دھندلا سا مادہ ہوتا ہے۔ دمدار کی دم ہمیشہ سورج کے مقابلے میں دور رہتی ہے، چاہے وہ سورج کی طرف آ رہا ہو یا سورج سے دور جا رہا ہو۔ کومیٹ لو جوائے نامی دمدار ستارہ کچھ عرصہ قبل زمین کے قریب سے گزرا تھا، اب یہ ستارہ 8000 سال بعد نظر آئے گا۔ کومیٹ کو لو جوائے نامی دمدار ستارہ 17 اگست 2014 کو ٹیری لو جوائے نامی فلکیات دان نے دریافت کیا اور اسی کے نام سے اس کا نام کومیٹ لو جوائے پڑ گیا۔ اگر یہ ستارہ دیکھنا چاہیں تو تقریباً مغربی جانب اوپر دیکھیں، آپ کو ستارے کا نمایاں جھرمٹ سریا پلیڈز نظر آ جائے گا۔ اس کے بائیں جانب تھوڑا نیچے ایک چمکتا ستارہ ہوگا، وہ دمدار ستارہ کومیٹ لو جوائے ہے۔ اگر ہندو مذہب کی بات کی جائے تو وہ تو ہم پرستی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ٹوٹتے ستاروں کو دیکھ کر فوراً دعا مانگنا فرض سمجھتے ہیں تاکہ دعا فوری قبول ہو جائے۔ آسمان میں ہونے والی کوئی بھی واضح حرکت انسان کو شروع ہی سے تجسس میں ڈالتی آئی ہے اور آج ہم انسانوں نے اپنے سمجھنے کے لیے انہی حرکات کے مختلف نام بھی رکھ لیے ہیں۔ ان حرکات میں سے ایک حرکت کو ہم ستارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ مذہبی تعریفوں سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پہلا سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آتے کدھر سے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے؟ اس بات کا جواب میں سوالیہ انداز میں دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے، تو اگر یہ ستارہ پھٹے تو آسمان میں کیسا منظر ہوگا؟ یقیناً ایسا منظر نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہت خطرناک ہوگا۔ تو پھر جسے ہم ستارے کا ٹوٹنا قرار دیتے رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دمدار ستارے ایسے پتھر نما اجسام ہوتے ہیں جو ہوتے تو چٹان ہیں، پر چونکہ ان کا مدار بہت زیادہ بڑا ہے لہٰذا جب وہ سورج سے دور جاتے ہیں تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے ان میں موجود پانی جم جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سورج کے قریب آنے لگتے ہیں تو سورج کی گرمی سے یہی پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اس پتھریلے جسم کی دم بنا دیتا ہے۔ ستارہ یہاں مراد پتھر آگے آگے اور دم اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی دمدار ستارہ پڑا۔ ناظرین، چونکہ انسان تخلیق کے بعد ہی سے زمین پر قیام پذیر ہے اور جب بھی اس نے ان اجسام کو آسمان میں دیکھا دم کے ساتھ ہی دیکھا، اس لیے اس کا نام دمدار پڑا، ورنہ سائنسی ترقی ہونے کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ پتہ لگایا ہے کہ جیسے جیسے یہ سورج سے دور جاتا ہے ویسے ہی اس کی دم جو کہ آبی بخارات کی وجہ سے بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ دمدار ستارہ ایک بنا دم کے پتھریلا جسم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ان دمدار ستاروں کا مدار بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ سورج کے پاس دیر میں آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب سورج کے پاس آنے کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام پتھروں کا جھرمٹ سورج سے تقریباً 1 نوری سال دور نظام شمسی کے گرد پتھروں کا بادل بنتا ہے۔ اس بادل کی نشاندہی یان اورٹ نے کی تھی، اس لیے اس بادل کا نام اسی
سائنسدان کے نام کے بعد اورٹ بادل پڑ گیا۔ اورٹ بادل کے بارے میں جاننے کے بعد آپ میں سے اکثر ساتھی حیرانی کے عالم میں ہوں گے اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہا ہوگا کہ اگر ان پتھروں کے جھرمٹ نے ہمارے نظام شمسی کو تمام اطراف سے گھیرا ہوا ہے تو ہم اس سے دور کی چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بادل رکاوٹ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس بادل میں موجود پتھر ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں اور ان کے بیچ میں دوری اتنی ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ اورٹ بادل سورج سے 1 نوری سال دور ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سورج کی کشش اس بادل میں موجود ہر پتھریلے اجسام پر بہت کثیف سی ہے اور اسی وجہ سے اس بادل میں سورج کے آس پاس کے ستارے کی کشش سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ 4 نوری سال دور ہے، یعنی یہ اورٹ بادل سورج اور اس سے قریب ترین ستارے کے درمیان فاصلے کی 1/4 دوری پر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ستارے کی بھی کشش اس بادل میں موجود اجسام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، تو اسی کھینچا تانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اجسام سے قریب ہونے کی وجہ سے کسی جسم کو سورج اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس طرح یہ دمدار ستارے زمینی رہائشوں کے آسمان میں رونما ہو جائے گا۔ انہی دمدار ستاروں میں سے ایک مشہور دمدار ستارہ جو کہ آسمان میں بآسانی نظر آ جاتا ہے وہ ہے ہیلی۔ اس دمدار ستارے کا نام مشہور سائنسدان ایڈون ہیلی کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اسی سائنسدان نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دمدار ستارہ ہر 76 سال بعد آسمان میں نظر آئے گا اور اس کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یہی دمدار ستارہ 1986 عیسوی میں بھی نظر آیا تھا اور اگر آپ 2061 عیسوی میں کوئی دمدار ستارہ آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہیلی دمدار ستارہ واپس آ گیا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ انفلوئنزا نام کی وبا کو قدیم صدیوں میں ستاروں کے اثرات سے ہونے والی بیماری تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس پر ستاروں کے اثرات یعنی انفلوئنزا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انفلوئنزا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور انسانوں میں جتنی اموات اس وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں شاید ہی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ پرندوں میں انفلوئنزا کو پہلی مرتبہ ایک اطالوی سائنسدان نے 1878 عیسوی میں شناخت کیا، جبکہ انسانوں میں اس انفلوئنزا نامی بیماری کا تذکرہ 2400 سال پہلے کی تاریخ میں بھی پایا گیا ہے۔ انسانوں میں انفلوئنزا کی بیماری کا باقاعدہ ریکارڈ 1580 سے ملتا ہے، جب انفلوئنزا کی وبا روس سے شروع ہو کر یورپ تک پھیل گئی تھی۔ انفلوئنزا کی وبا یا بیماری مسلسل 17ویں اور 18ویں صدی میں بھی جاری رہی اور یورپ میں اس بیماری نے 1830 سے 1833 عیسوی تک بہت زیادہ تباہی پھیلائی، جبکہ 1918 عیسوی میں اس انفلوئنزا بیماری کو عالمی وبا کے طور پر جانا جانے لگا، جس کے نتیجے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس وائرس کی ایک قسم 2009 عیسوی میں میکسیکو سے H1N1 پوری دنیا میں پھیل گیا، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ سوائن فلو H1N1 ایک ایسی بیماری ہے جو انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وائرس کی 4 اہم اقسام ہیں۔ انفلوئنزا وائرس A انسان اور پرندوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس B صرف انسان کو متاثر کرتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس C جو کہ انسانوں، کتوں اور سور کو متاثر کرتا ہے، اور انفلوئنزا وائرس D مویشیوں کو متاثر کرتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس A کی 2 اصل اقسام ہوتی ہیں اور ان 2 اقسام کے مختلف اسٹرینز ہوتے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کو فلو کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس RNA وائرس ہوتے ہیں۔ یہ ایک وائرل بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہے۔ انفلوئنزا وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد تک تنفسی نظام کے ذریعے کھانسی، چھینکنے اور تھوک وغیرہ کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اگر متاثرہ فرد کسی دوسرے فرد کو گندے ہاتھوں سے چھو لے تو بھی یہ وائرس دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق انفلوئنزا وائرس سب سے پہلے متاثر فرد کے تنفسی قطروں یعنی ریسپائریٹری ڈراپ سے منتقل ہوتا ہے اور وہ ہوا، کھانسی
یا چھینک کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ انفلوئنزا سے متاثر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ان افراد میں بھی یہ متعدی ہوتا ہے اور وہ افراد دوسرے افراد کو یہ جانے بغیر انفیکشن منتقل کر سکتے ہیں کہ ایسا خود بھی اس انفلوئنزا انفیکشن میں مبتلا ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق انفلوئنزا کی بیماری سے متاثر ہونے والے افراد اس کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وائرل بیماری کی علامات عام طور پر 5 سے 7 دن تک رہتی ہیں۔ فلو کا کوئی بھی مریض اس بیماری کی پیچیدگیوں سے گزر سکتا ہے، مگر دراز عمر افراد، 5 سال سے کم عمر کے چھوٹے بچے، خاص طور پر 2 سال سے کم عمر کے بچے، صحت سے متعلق کچھ مخصوص امراض والے افراد جن میں ذیابیطس، پھیپھڑے اور دل کی بیماریوں، دمہ اور سانس کی بیماریاں، گردے اور جگر کی بیماری، کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد جو HIV یا کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، موٹے افراد، حاملہ خواتین اور ہیلتھ کیئر سے وابستہ افراد جلدی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک خاص فلو کے موسم میں 65 یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کا فلو سے اموات میں 90% حصہ ہوتا ہے۔ انفلوئنزا کی علامات موسمی فلو سے مماثلت رکھتی ہیں، جس میں اچانک تیز بخار اور بخار کے بعد کپکپی کی کیفیت، کھانسی جو کہ عموماً خشک ہوتی ہے اور یہ کھانسی زیادہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ تقریباً 2 ہفتے یا اس سے زیادہ تک رہتی ہے، فلو، گلے میں خراش، سردی، سر درد، عضلات میں درد اور تمام تنفس کے اوپر حصے کا انفیکشن، جبکہ بچوں میں قے اور اسہال کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اندازہ کریں کہ انفلوئنزا کی بیماری کا آغاز بھی 16ویں صدی سے ہی ہوا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب دمدار ستارے کے ساتھ بہت ساری تباہی اور بربادی منسلک کی گئی، جیسے کہ سیلاب، طوفان، دشمن کا حملہ یا بادشاہ کی موت وغیرہ۔ لندن میں 1606 عیسوی میں ستارہ نظر آیا تو اسے لندن میں لگنے والی گریٹ فائر کی وجہ کہا گیا۔ جب 1618 عیسوی میں دمدار ستارہ نظر آیا تو یورپ میں پمفلیٹس چھپنے لگے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا، چائنا اور یورپ کے بادشاہوں نے تو باقاعدہ ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جو دمدار ستاروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھا کرتے تھے تاکہ کسی بھی پیش آئندہ مصیبت سے بچا جا سکے۔ اسی طرح دنیا بھر کے کلچرز ستاروں سے متعلق توہم پرستی میں مبتلا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ستاروں کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اور مسلمانوں کو ستاروں کے متعلق کیا رائے رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ ستارے بھی اصل میں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ سورۃ التکویر میں آتا ہے کہ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی، سیدھے چلنے والے، غائب ہو جانے والے ستاروں کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع اور غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ جبکہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالی ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب
اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہر چیز کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہیں۔ بحوالہ سورہ رحمان۔ ناظرین، سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کا مدار بنایا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر میں آتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا، ان میں سے ہر ایک متعینہ وقت تک چلتا رہے گا۔ دوستو، اسی طرح چاند کی بھی اپنی شرعی حیثیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے مختلف عبادات و معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ احکام عاشورہ، شب برات، رمضان کے روزے، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، شب عید، یوم عرفہ کا روزہ، عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تکبیرات شریق، 9 ذوالحج نماز فجر تا 13 ذوالحج نماز عصر، قربانی یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحج، ایام بیس کے روزے یعنی ہر قمری ماہ کے 3 دن، 13، 14 اور 15 روزہ توڑنے کا کفارہ، مسلسل بلا تعطل 2 قمری ماہ کے روزے، زکوات 1 قمری سال، اشہر حرم یعنی تقدس و حرمت والے 4 مہینے، رجب، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، مدت رضاعت اور عدت وغیرہ۔ ستارے آسمان کے لیے باعث زینت ہیں، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی سے مزین کیا۔ سورہ صافات۔ اسی صورت میں مزید حکم ہوتا ہے کہ ان ستاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شیطان اوپر کے جہان کی کوئی بات سن بھی لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ کر بھسم کر دیتا ہے۔ دوستو، اس سلسلے کی سب سے اہم بات سورہ نحل میں ارشاد ہوئی ہے، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامات بنائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستے سمت معلوم کرتے ہیں۔ قدیم لوگوں کی رہنمائی ستاروں یعنی سورج، چاند، ستاروں سے ہوتی تھی اور ان کی سمت میں مدد کے لیے مختلف آلات تیار کیے جاتے تھے، جیسے کہ ہوا کا گلاب یعنی
جسے سمت گلاب یا سمندری گلاب بھی کہا جاتا ہے، اور کمپاس۔ بہت سی قدیم تہذیبوں نے ستاروں کو دیوتا سے تعبیر کیا اور آسمان اور ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ سال کے موسموں کی پیشن گوئی کے لیے نمونوں کی شناخت کے ساتھ ساتھ پودے لگانے اور کٹائی کے بہترین اوقات کے ساتھ ستاروں کے مطالعے نے انسانیت کے لیے بڑی پیش رفت ممکن بنائی۔ ان لوگوں نے آسمان کی مختلف ریڈنگز کی اور زمین، سورج یا نظام شمسی کی ابتدا کے بارے میں وضاحتیں تخلیق کیں۔ انہیں زراعت، شکار، مقامی واقفیت، وقتی واقفیت وغیرہ کے عمل کی رہنمائی کے لیے آسمان کے مشاہدے سے بھی رہنمائی حاصل تھی۔ ایک کمپاس کے بغیر قدیم بحری جہاز صرف بصری طور پر اپنی رہنمائی کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ستاروں سے مشورہ کرنے پر مبنی، بشمول سورج اور ستارے اپنے راستوں کے لیے بینکرز کے طور پر کسی چیز کی واقفیت کے سبب سے قدیم طریقوں میں سے ایک ستاروں اور ستاروں کے مشاہدے کے ذریعے انجام دیا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے مسافروں نے اس آلے کو کثرت سے استعمال کیا۔ اہم حوالہ جات سورج، چاند اور ستارے تھے۔ پرانے زمانے میں انسان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا تھا، پھر اس کے پاس کمپاس یا کمپاس گلاب تھا، اور آج کل اس کا ذکر تمام طریقوں سے اور GPS کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ قدیم تہذیبوں نے بھی ستاروں کے مشاہدے کو واقفیت کی ایک شکل کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، یہ جانتے ہوئے کہ سورج ہمیشہ ایک ہی طرف طلوع ہوتا ہے۔ یہ لوگ جغرافیائی مقامات کی نشاندہی کرنے اور یہ فیصلہ کرنے کے قابل تھے کہ کون سی سمت بہترین ہے۔ یہ آسمان کے ستاروں کے بارے میں تجسس سے پیدا ہوا، جس کا مشاہدہ آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوا۔ قدیم تہذیبوں نے پہلے ہی پتھر کی یادگاریں تعمیر کیں جو وقت کے گزرنے اور موسموں کا تعین کرنے میں مدد کرتی تھیں۔ سیاروں اور ستاروں کی حرکات کے مطالعے نے قدیم لوگوں کو پودے لگانے اور کٹائی کے اوقات میں فرق کرنے کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر کچھ قدیم ثقافتیں جیسا کہ مایا، چینی، مصری اور بابلی سورج اور دیگر ستاروں کی حرکت پر مبنی پیچیدہ کیلنڈروں کی وضاحت کرنے کے قابل تھے۔ 1958 عیسوی میں ایس نیول آبزرویٹری اور انگلینڈ کی نیٹویکل المینک نے مل کر رات کے آسمان میں 48 ستاروں کے جھرمٹ تلاش کیے اور پھر ان جھرمٹوں میں سے 57 ایسے ستارے منتخب کیے جو سب سے زیادہ روشن اور چمکدار تھے، اور یہی وہ ستارے ہیں جن سے راستہ تلاش کرنے کا ہنر سیکھا۔ ہر جہاز کے کیپٹن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ۔ ان ستاروں کے علاوہ مزید 115 ستارے ایسے ہیں کہ جن سے ہر ماسٹر نیویگیٹر آگاہ ہوتا ہے اور ان کی مدد سے دنیا میں کبھی بھی اور کہیں بھی اپنی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے، اور ان کے ذریعے مہینے اور سال تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سے بالکل درست وقت بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1998 عیسوی میں امریکہ کی نیول اکیڈمی نے اپنے کورس میں سے ستاروں سے راستہ معلوم کرنے والے مضمون کو حذف کر دیا تھا کیونکہ یہ سب سے مشکل حصہ ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو GPS سسٹم موجود ہے، اس لیے ستاروں سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 2015 عیسوی میں انہیں اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب بحری اور ہوائی جہازوں کے نیویگیشن سسٹم ہیک اور جیم ہو گئے، تو انہوں نے ایک بار پھر سے ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرنے کے کورس کا آغاز کر دیا، جو مشکل تو ہے لیکن نہ تو ہیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے جام ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا سب سے زیادہ استعمال اب خلا میں کیا جا رہا ہے۔ اسپیس میں جانے والے تمام جہاز اپنی درست سمت کے لیے ستاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ نیویگیشن میں بہت سارے ملکوں نے بہت ترقی کی ہے، اور اس طرح قرآن کا ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کا حکم حرف بحرف درست ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ستاروں سے لوگ کس طرح سے توہم پرستی کو جوڑتے رہتے ہیں، اور آج بھی قسمتوں کا حال ستاروں کا محتاج سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ستاروں کی حرکت کا انسانی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہونا یا ان کے ذریعے سے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم ہونا جاہلیت کے باطل عقائد اور نظریات ہیں۔ لہٰذا ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان باتوں پر یقین کرنا ناجائز اور
اور حرام ہے۔ اس پہلو سے ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کاہن کے پاس مستقبل کی خبر اور حالات جاننے کے لیے جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ علم نجوم یعنی ستاروں کے احوال پر اعتماد کر کے مستقبل کے بارے میں خبر دینا حرام ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے۔ علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے جو توحید کے منافی ہے۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا جائے گا اتنا ہی جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی: حسب نسب میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، نوحہ خوانی اور ستارہ پرستی۔ بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں اور مختلف سیاروں کو اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں اور ان کی گردش کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علم نجوم قیاسیات، اندازے اور تخمینے پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ نیز احادیث میں نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ستارہ پرستی ایک طرح کا شرک اور توہم پرستی ہے۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کا وجود، یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفظ دیگر توہم پرستی کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے عوام الناس میں چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کا یا پتھروں وغیرہ کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا مشہور ہے۔ توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس طرح کے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جبکہ توہم پرست آدمی مادی نفع کی چیزوں کو حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار بناتا ہے۔ لہٰذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کے نزدیک حق اور درست، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔ توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گرداننے لگ جاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ ایک لمبا زمانہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا۔ ہندوؤں میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے۔ مثلا نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل یا سرمے کا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی یعنی جھاڑو لگانے سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کا ہاتھ سے نکل جانا، پیاز یا چھری سراہنے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا ورنہ بد روحیں آ جانے کا ذہن رکھنا، خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جانا، کانچ کا ٹوٹنا اور بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہوئی تو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ میں ہوئی تو جائے گی، جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا بعد از عصر جھاڑو دینا نحوست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہندو معاشرے کے عام توہمات ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں بھی جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے۔
مثلاً اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی قینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں، جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر سنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی عام ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہماری میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا میں اخبار، کتاب، رسائل و جرائد اور ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز بچوں کے لیے ڈراؤنے ڈرامے، فلمیں، کارٹونز اور اسی طرح ڈراؤنے جن بھوتوں کی کہانیاں وغیرہ تہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں میں بے معنی خیالات یعنی تہمات کو پختہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں بھی آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا وغیرہ جیسی خرافات ایک تسلسل کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے یقین اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان ایسٹرولوجیکل فن کی بنیاد یونانی عقائد ہیں جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہیں، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین اسلام میں تہمات کو سختی سے رد کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ گھروں میں دروازے کے بجائے پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج کو گرہن ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تہمات پر یقین رکھنا در حقیقت تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی دن، پتھر، بشر، چرند یا پرند یا ستارے اور سیارے وغیرہ انسان کے نفع اور نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی یا نقصان پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تیری ہی شامت اعمال کے سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی لینا جس شخص کو اس کے کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا کر بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ، تیری طرف سے پہنچنے والی خیر ہی اصل خیر ہے اور تیری طرف سے پہنچنے والی برائی ہی اصل برا شگون ہے، اور اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بدشگونی بدفعلی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں بدگمانی اختیار کرے اور اس بدفعلی کا تصور کر لے۔ زمانے جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا۔ لوگ معمولی باتوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب کو اڑتا ہوا جاتا تو اچھا سمجھتے، اور اگر وہ بائیں رخ پر اڑتا تو اپنے سفر کو نامناسب تصور کر کے اس سفر سے گریز کر
کرتے تھے، اسی طرح سے تیروں سے فال نکالتے اور خیر و شر کے فیصلے کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دل میں کوئی برا شگون پیدا ہو تو مذکورہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے تہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی اور علل اعلان فرما دیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، بدشگونی لینا، ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ اور ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ بدفعلی اور نحوست اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان میں مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں اور اعمال سے بدفعل لیتے تھے اور اس کو نحوست میں مؤثر سمجھتے تھے، اس لیے احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم پرستی جیسے برے خیالات سے بچنے والے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف افراد میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف توہمات اور نظریات قائم ہیں اور انہیں حیات انسانی میں بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے سراسر متصادم ہے۔ انسانی طبقات اسباب کے میدان میں دو انتہاؤں پر ہیں، ایک طبقہ اسباب کا انکار ہی کر دیتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ اسباب سے ہی ہو رہا ہے اور اسباب کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ پہلا طبقہ کم عقلی اور بے علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہے، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعے ہی اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ جو اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے اور دین، ایمان اور یقین اور اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا اور مادی محنت یعنی ظاہری اسباب کو ہی اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے مسائل کے حل کرنے میں مؤثر سمجھتا ہے، یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب تو کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کا فقط ایک ظاہری ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے وہ نل پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کے حصول میں ان کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے چیزوں کے حصول میں اصل مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جو کسی ظاہری سبب کی محتاج نہیں، چنانچہ وہ ذات بعض اوقات بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کے وجود کا مظاہرہ کروا دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عام الناس کو توکل کے حصول کے لیے ظاہری اسباب اور تدابیر کو چھوڑنا درست نہیں، بلکہ اسباب کے نتائج کو اسباب پر موقوف نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا یہ توکل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان ٹاپکس پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نور اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔